मुसाफिर नंबर 25। मुसाफिर किस नंबर 25। 10 बजे हम दोनों उसी गेस्ट रूम में थे। मैं जल्द से जल्द मैडम से मिलना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि मैंने दिलजीत के मुंह से सरदार हैदर खान का नाम उगलवा लिया था। उस फिर उनके शिकंजे से परवीन को निकालना उसका काम था। मीरू शाह गया, थोड़ी देर में ही पलट आया, बोला, मड़े गुंचे कोई गड़बड़ हो गए है। मैडम मड़ा इंतजार किए बिना कहीं चली जावत है। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। उसे जाना ही था तो मुझसे मिलकर चली जाती। मैंने मीरू शाह के इस्तफसार पर बिला कमोकास तमाम कार्रवाई कह सुनाई। वो बड़े इन हवा को दिलचस्पी से सुनता रहा। मैं खामोश हुआ तो वो मेरी रान पर जोरदार धप रसीद करके चहका, अड़े जालिम गुंचे, तेरे के तो तमगा दिया जावे, तेरे को झूम के चूमा जावे। पहली वारदात और वो भी इतनी जोरदार। माड़ी मैडम सुन ले तो झूम झूम जावत लाडले। उसका मिजाज ही ऐसा था। उठा, कालीन पर धमाल से अंदाज में रक्स करने लगा। एक दीवार से दूसरी दीवार तक झूमता हुआ गैर रुक कर बोला, लाडले मियाँ जिंदाबाद, तेरे को बड़ा सवाब, तेरे पे दोजख हराम। फिर हाथ लहरा के गाने लगा, ना कोई आरजू ना कोई आस है, मेरे दिल ये बता कैसा एहसास है। उसने मुझे तसल्ली दी, अपने मखसूस रूप में समझाया कि जो हो गया अच्छा हो गया, पछताना बेसूद है। मैंने हिमाकत के दौरान कई दानिशमंदी के फूल भी खिलाए थे जिनकी बिना पर पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच सकती थी। अगर पुलिस को ये पता चल भी जाए कि साईं दिलजीत का कत्ल मेरे हाथों हुआ है तो भी मैडम संभाल लेगी और मुझ पर आंच नहीं आने देगी। वो दोपहर का खाना खाने तक मेरे साथ रहा, फिर कहीं फोन ना करने और कमरे में रहकर मैडम का इंतजार करने की ताकीद करके रुखसत हो गया। 4 बजे के करीब जब मैं चाय पी रहा था उसका फोन आया। कह रहा था, माड़े गुंचे फिक्र ना करे, माड़ी मैडम से बात होवत है, उसे सारी राम कहानी बोल सुनावत है। उसने मेरी जल्दबाजी पर पानी डालते मजीद कहा, बोले तो है ना कि तू फिक्र ना करत है, मैडम जिम्मेदारी लेवत है, तो जानो कि तेरी बहन तेरे पास मौजूद हुए है। माड़े को जल्दी होवत फिर बात करत। खुश रहो लाडले खुश। दिन ढल गया। शाम मैडम शकीला की महनुमा कोठी में दबे पांव उतर आई। मैं कई मरतबा वॉचमैन से दरियाफ्त कर चुका था मगर मैडम अभी तक पलटी नहीं थी। न जाने किस मसरूफियत में गर्का थी। अगर मुझे मीरू शाह ने यहीं रहने की ताकीद न की होती तो बैद ना था कि मैं कोठी से निकलकर सरदार हैदर खान की कोठी की तरफ रवाना हो जाता। अगर मैं परवीन तक रसाई हासिल न होती तो यकीनी तौर पर दिलजीत का कत्ल करना बेसूद साबित होना था। खाना बड़ा पुरतकल्लुफ था मगर हलक से उतरने का नाम नहीं लेता था। नूरपुर के हालात किस नहज पर थे? खाला कहाँ था? क्या दिलजीत के कत्ल का पता चला या नहीं? अगर उसकी लाश शोलों के बीच नजर आ गई तो चाचा चिराग और घर वालों के साथ पुलिस और लोगों ने क्या सलूक किया था? बहुत सारे सवाल जहरीले कीड़ों की तरह मेरे जहन में मुसलसल रेंग रहे थे और बेचैन कर रहे थे। एक और ख्याल ने मेरे रोई रोई में इस्तराब की लहर दौड़ा दी। दिलजीत के कत्ल या ग़ियाब को सुनते ही कहीं सरदार हैदर खान मेरी बहन को ठिकाने न लगा दे। मेरी मुट्ठियां भींच गई, जबड़े कड़कड़ाने लगे। मैं बेड से उतरकर एक दीवार से दूसरी दीवार तक गया, फिर पलटा, खिड़की का पर्दा खोलकर बाहर देखने लगा। सिवाय जाहिर शाह के कोई दिखाई नहीं दिया। कोठी पुरस्कून थी, मैं पुरस्कून नहीं था। मैंने एक मरतबा मीरू शाह से फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश की मगर 2-3 मरतबा बेल जाने के बावजूद उसने कॉल अटेंड नहीं की। मैडम रात को 1:30 बजे के करीब कोठी में पहुंची। मैं गाड़ी के इंजन और मेन गेट के खुलने की आवाज़ सुनकर उछला और खिड़की में से झांक कर बाहर देखने लगा। सियाह रंग की बड़ी लैंड क्रूजर गेट अबूर कर रही थी। निस्फ रात का अमल था। अंधेरा और फ्रंट स्क्रीन पर पड़ती हुई बल्ब की दूधे रोशनी के सबब जीप के अंदर बैठे हुओं की शक्ल दिखाई नहीं दी। जीप चंद ही लम्हों में मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। जो भी आया था उसे गुजरते मेरी नज़र में आना चाहिए था मगर ऐसा नहीं हुआ। चंद मिनट पहले सी फिजा पर खामोशी तारी हो गई। जीप और जीप से उतरने वालों ने जाने कौन सा रास्ता अपनाया था कि मेरी नज़रों में आए बगैर कोठी में दाखिल हो गए थे। चंद मिनटों के बाद सीढ़ियाँ उतरकर आते हुए मीरू शाह पर निगाह पड़ी तो कदरे तमानियत हुई। उसने आहिस्तगी से मुझे धकेलकर दरवाजे से हटाया और कमरे में दाखिल हुआ। मैंने बेसब्री से पूछा, मैडम आई है? उसने जूतों के तस्मे खोलते हुए कहा, माड़े को सांस तो लेने दे भी है गुंचे। तो देखने में थका हुआ लगता था, शायद किसी मुश्किल मिशन पर से लौटा था। वो कुछ देर सोफे पर आंखें मूंदे नीम दराज रहा, फिर उठकर बेड पर आ गया। गुंचे आराम से सो जावत है, समझ ले कि तेरे काम का आधा हिस्सा मुकम्मल हो जावे है। मैंने पूछा, कुछ बताओ तो सही, मैं बड़ा परेशान हूँ। उसने मेरी थोड़ी पर हल्की सी चुटकी भरी बोला, कहा ना लाडले मियाँ सुजावत है। मुझे नींद नहीं आ रही थी, दिल मुस्तरिब था। जब उसने देखा कि मैं खामोश नहीं रह पाऊंगा तो उसने अपने मखसूस अंदाज में समझाया कि मैं आराम से सो जाऊं। चूँकि मैडम शकीला सरदार हैदर खान पर हाथ डालने से गुरेजा थी, मेरी मदद करना भी चाहती थी, इसलिए उसने एक नए तरीके से मेरी बहन की बाजियाबी की कामयाब कोशिश की थी। मीरू शाह ने बताया कि मैडम ने कभी किसी काम में इतनी लगन और फुर्ती नहीं दिखाई थी
جتنی وہ آج متحرک رہی تھی۔ میں نے اسے کریدنے کی بتھیری کوشش کی مگر اس نے کچھ پھوٹ کر نہیں دیا۔ جب زچ ہو گیا تو بولا، کیا ماڑا سر کھابت ہے؟ تیرے کو بہن چاہو یا میرا سر چاہوے؟ آرام کرو اور ماڑے کو بھی گھڑی دو گھڑی آنکھ میٹھی کرنے دے وے۔ کچھ دیر لیٹا، پھر کچھ سوچ کر اٹھ کر جوتے پہننے لگا۔ میں نے پوچھا، اب کہاں کی تیاری ہے؟ وہ قدرے بھنا کر بولا، ہم ساتھ والے کمرے میں جاوت ہیں، تم ادھر سوئے ہے۔ وہ میرے روکنے ڈسٹرب نہ کرنے کی تاکید کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے مایوس ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، شاید ان کا طریقہ کار کا بنیادی حصہ تھا۔ وہ چند ہی منٹوں میں انٹا غفیل ہو گیا۔ اس کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔ چونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے بے آرامی سے بیڈ پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ آنکھیں میچ کر زبردستی سونے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کارے بے سود سے تھکا تو دروازہ کھول کر باہر آیا۔ آہستہ روی سے چلتا ہوا گیلری کے آخری سرے پر واقع دروازے تک آیا، کھولا اور باہر لان میں ٹہلنے لگا۔ بے دھیانی میں لان عبور کر کے کوٹھی کی بیرونی دیوار تک چلا گیا۔ چار دیواری سے پشت ٹکا کر کھڑا ہوا تو اپنے سامنے کوٹھی کے فرسٹ فلور پر سرخ روشنی سے معمور کمرے کی ادھ کھلی کھڑکی دکھائی دی۔ وہاں کوئی کھڑا تھا۔ بغور دیکھنے پر پتا چلا کہ وہ کوئی عورت تھی جو کھڑکی کے پٹ سے کندھا ٹکائے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ اندھیرے کا حصہ بنا ہوا تھا جبکہ بال ہوا میں اڑ کر اس کی نسوانیت پر دلیلیں لا رہا تھا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا یا میری موجودگی اس کے نزدیک لائق توجہ نہیں تھی، جبھی تو اس کے ساکت وجود میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ کون تھی؟ فوری طور پر میرا ذہن میڈم کی طرف گیا، پھر سوچا کہ اسے رات کے اس سمے میں یوں کھڑا ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے علاوہ اس حیرت کدے میں اور کون رہتا ہے، اس کے خاندان کے افراد یا ملازمین۔ میں ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگا۔ اچانک اسے میری موجودگی کی خبر ہو گئی۔ فضا میں ایک نہایت باریک آواز گونجی، کون ہو تم؟ اس کا مخاطب میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ آواز نے تائید کر دی تھی کہ وہ میڈم نہیں کوئی اور تھی۔ میرے جواب دینے سے بیشتر کوٹھی کی بیرونی لان سے ظاہر خان کی آواز سنائی دی، اوے نامراد کا بچہ، کون ہے تو؟ میں جلدی سے بولا، میں شہریار ہوں۔ وہ اچانک ڈیورنٹا کے بڑے سے پودے کے عقب سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر بیزار انداز میں بولا، ہم سمجھا کوئی چور آ گئی ہے، تم ادھر کیا کرتے ہو؟ اس نے فرسٹ فلور کی ادھ کھلی کھڑکی کی طرف توجہ نہیں دی تھی، شاید اس کے کانوں میں عورت کی آواز نہیں پڑی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا تھوڑی سی چہل قدمی کر لو۔ اچھا، دوبارہ چہل قدمی کرنی ہو تو مجھ کو گیٹ پر بتا کر ادھر آنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ وہ اپنی گن کندھے پر ڈالتے ہوئے پلٹ کر گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے دیوار کی ٹیک چھوڑی اور دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ کر گھاس پر چلنے لگا۔ ایسے میں پھر فرسٹ فلور کی کھڑکی بول پڑی، کون ہو تم؟ میں نے سر اٹھایا، وہ دکھائی نہیں دی، اس کا حوالہ دکھائی دیا۔ میں نے قدرے نیچی آواز میں جواب دیا، میں شہریار ہوں۔ وہ تو میں سن چکی ہوں۔ اس کی مترنم آواز کانوں میں رس گھول گئی، کیا تمہیں میڈم نے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا رکھا ہے؟ میں نے عادتاً اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے اپنا سوال دہرایا تو مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ اتنے فاصلے پر موجود ہونے کے باعث وہ میرا ہلتا ہوا سر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے کہا، جی۔ اس کی آواز میں بلا شبہ بڑی کشش تھی۔ کوئی بھی شخص کو اپنے پاس کھینچ لینے کی مکمل صلاحیت موجود تھی۔ آسمان کی ڈھلانوں پر پھسلتی رات کے اس پیر میرا جی چاہنے لگا کہ وہ بولتی رہے، میں جواب دیتا رہوں اور زندگی کا سفر تمام ہو جائے، مگر ایسی خواہشیں ہمیشہ ادھوری رہتی ہیں۔ میں گھاس کی خنکی جذب کرتا ہوا کسی بت کی طرح وہیں ایستادہ تھا۔ وہ اپنی جگہ پر سرخ روشنی مائل اندھیرے کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ چند گھڑیاں یوں ہی بیت گئی، پھر اس کی آواز سنائی دی، کس کمرے میں رہائش پذیر ہو؟ میں نے بتایا، لائبریری کے سامنے والے کمرے میں۔ اکیلے ہو؟ ہاں، مگر تم کون ہو؟ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، دروازہ کھلا چھوڑ دینا، میں آ کر بتا دوں گی کہ میں کون ہوں۔ اس کی قدرے مدھم سی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنی حیرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، مگر وہ کھڑکی سے ہٹ گئی۔ سرخ روشنی رہ گئی، روشنی والی اوجھل ہو گئی۔ اس کے کمرے کی معنویت کو سمجھتے میری سانس رکنے لگی۔ وہ کون تھی؟ میرے کمرے میں کیوں آنا چاہتی تھی؟ اگر میڈم کو پتہ چل گیا تو میرا کیا حشر ہوگا؟ ان گن سوالات نے ایک دم میرے ذہن پر یلغار کر دی۔ میں گیسٹ روم کے بیڈ میں دھنس کر دھڑکتے دل سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ گھبراہٹ کے عالم میں نے گیلری میں جھانک کر دیکھا۔ لمبی گیلری کے عین وسط میں ایک انرجی سیور روشن تھا، جس کی خوابیدہ سی روشنی میں کوئی وجود متحرک نہیں تھا۔ میری چھٹی حس مجھے بار بار خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ اس عورت کی گیسٹ روم میں آمد میرے لیے کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں تھی۔ میں دودھ کا جلا تھا، چھاچھ سے ڈرتا تھا، بے عنوان خوف میرے روح میں سرایت کر چکا تھا، اور میں دل میں اس کے نہ آنے کی دعائیں کرنے لگا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور بیڈ میں لیٹ گیا۔ نیند پہلے ہی روٹھی ہوئی تھی۔
अब तो कोसों दूर भाग गई थी। मुतरन्नम आवाज़ ने आने का कहा था, वक्त का तयन नहीं किया था, मगर हर पल उसके चले आने के खौफ में जाग रहा था। मैं उसके लिए और वो मेरे लिए कतई अजनबी थी। एक दूजे को देख नहीं पाए थे, महज हिले देखे थे। किसी हिले की तरफ से यूँ मुतवज्जो होना और बढ़ना गैर फितरी और गैर दानिशमंदाना फेल था। उसे क्या मजबूरी लाहिक थी कि वो खतरात मोल लेकर मेरे पास आना चाहती थी। सीढ़ियाँ चढ़ना आसान होता है, सीढ़ियाँ उतरना बड़ा तकलीफ दे और अंधा अक़दाम होता है। मैं जितना सोचता जाता इतना ही उलझता जाता, क्योंकि मैं जिन हालात से गुजर रहा था उनका तकाजा यही था कि मैं एहतियात का भारी भरकम कंबल ओढ़े दुबका रहूं। वो मुझे कंबल से बाहर खींचने जा रही थी। काफ़ी देर गुजर गई, वो नहीं आई तो मुझे आफियत का एहसास हुआ और मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी। ये गुनूदगी आर्जी साबित हुई और दरवाजे पर होने वाली बहुत मध्यम दस्तक ने मुझे उछलकर बेड से उतरने पर मजबूर कर दिया। दूसरी दस्तक ने गलत फहमी के शायबे को दूर कर दिया और मैं गैर मुतदिल सांसों को संभाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। आवाज़ पैदा होने के खौफ से मैंने बड़ी एहतियात और आहिस्तगी से कुफल घुमाया, लीवर घुमाया। दरवाज़ा खुलते हुए चरचराता था, इसलिए उसे नहायत एहतियात से खोलना ज़रूरी था। दरवाज़ा खुला, एक और हैरत कदम मेरी नज़रों के सामने सजा हुआ था। खिड़की में दिखाई देने वाला निस्वानी होला भरी पूरी खूबसूरत जवानी की चोली ओढ़े मुझे दम बखुद करने लगा था। मैं उसे देखकर एकदम साकित हो गया था। उसने चोरों की तरह इर्द गिर्द देखा, फिर मुझे धकेल कर अंदर दाखिल हो गई। मैं चंद कदम पीछे हटकर उसी हालत में इस्तादा हो गया, जबकि वो दरवाज़ा लॉक करके पलटी, मुझ पर निगाह डालकर बोली, तुम ही लॉन में खड़े थे ना? उसकी आवाज़ ने यकीन दिलाया कि खिड़की में वही खड़ी थी। मैंने थूक निकला, हाँ हाँ, मगर कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? किसी ने देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी, प्लीज़ तुम वापस चले जाओ। उसने शाक की निगाह से मुझे घूरा। जवाब देने के बजाय बेड के कोने पर टिक गई। मुझे बेड पर बैठने का इशारा करते बोली कि मेरा आना तुझे अच्छा नहीं लगा। मैं उसे क्या जवाब देता? वो बहुत खूबसूरत थी। उसका नाइट सूट, बिखरी हुई जुल्फ़ें और खुली बाहें मुझे मधु करके मबहूत किए दे रही थी। मलीह जिल्द, तीखे नकूश और मेकअप से बेनियाज खुमार आलू चेहरा किसी भी जिंदा आफत से कम नहीं था। उसके हुस्न की ताब मैडम की आबो चमक से कम थी, मगर खीराकुन थी। आम हालात में मुझे मिली होती तो मेरे कल्बो जिगर की कैफियत और होती। मैंने नजरें चुराते हुए कहा, तुम मैडम की क्या लगती हो? वो मुझे सरतापा देख रही थी, दिलचस्पी हवेदा कर रही थी। खुद खुली किताब थी, मुझे खोलने का इरादा आश्कार कर रही थी। एक अदा से बोली, यहाँ कोई भी मैडम का कुछ नहीं लगता। जैसे तुम यहाँ लाए गए हो, ऐसे ही मुझे 1 साल पहले यहाँ लाया गया था। मैं उसकी बात में पिन्हा मफहूम को भांप नहीं पाया था। बोला, मगर मैं तो अज खुद यहाँ आया हूँ। बज़ाहिर मैं भी अपने पैरों पर चलकर यहाँ आई थी। वो बोली, फिर मेरी इस तरह भी कैफियत को देखकर मुस्कुराई। फिक्र न करो, यहाँ कोई नहीं आएगा, सभी सो रहे हैं। ज़ाहिर खान जागता है, जिसका जागना या सोना एक बराबर होता है। कोई ख़तरा नहीं, खुलकर बात करो। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैंने जल्दी से कहा, तुम अब चली जाओ। अगर मैडम को पता चल गया तो मुझे घर से निकाल देगी। तो मैडम की फ़िक्र ना करो, वो यहाँ नहीं है। कहाँ गई है? वो बताकर नहीं जाती कि कहाँ जा रही है। सुबह होती है तो सोने के लिए आ जाती है। अब तक अगर आ गई है तो अपने कमरे में होगी। वो टो लेने की आदी नहीं है। उसके लहजे में छुपी हुई काट अया होने लगी। यहाँ बहुत कुछ होता है, इतना कि हमारा मिलना कोई मायने नहीं रखता। वो गैर महसूस अंदाज में खिसक कर मेरे बहुत करीब आ गई। उसकी मौजूदगी और माँ बाप की गैर मामूली कुर्बत मुझ पर अपना असर दिखाने लगी थी। एक अजीब सी सरशारी होले होले बदन में सरायत करती जाती थी। मेरा जी चाहा कि मैं कमरे से निकलकर दूर भाग जाऊं, मगर शायद ये इख्तियार भी मेरे हाथों से निकल चुका था। उसने मेरा हाथ थाम लिया, सहलाते बोली, तुम कितने अच्छे हो शहरयार, यही नाम बताया था ना तुमने? मैंने इस बात में सर हिलाया, लबों पर जुबान फेरी। जितना खिसक सकता था खिसका, मगर हमारे बीच फासला पैदा ना हो सका। एक कराहनुमा आवाज़ मेरे हलक से बरामद हुई, मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता, परे हटो। वो चंद लम्हों तक मुझे एकटक देखती रही, फिर खिसक कर चंद बालिश की दूरी पर चली गई। बोली, मैं शायद तुम्हें अच्छी नहीं लगी, ये तो दिलों का सौदा होता है। तब आगे तो ठीक, वरना खैर कोई बात नहीं, हम कुछ देर बैठकर बातें तो कर सकते हैं ना? मैंने बहुजलत कहा, हाँ मगर तुम वहीं बैठी रहोगी। उसने एक ज़रा मुस्कुराकर मुझे देखा, फिर बातें करने लगी। मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। कोई निस्फ घंटा यूं ही गुजर गया। मुझे उसकी आमद की गर्ज़ व गायत का पता न चला। वो महज बातें करने के इरादे से उसका आना बईदस की यकीन था। तुमने मुझसे मेरा नाम नहीं पूछा, अब पूछ लेता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया है। मैंने ये नाम पहली मर्तबा सुना था। कहा, खूबसूरत नाम है। कि मैं खूबसूरत नहीं? वो इठलाई। मैंने आंखें चुरा ली। पूछा,
تم یہاں کیا کام کرتی ہو؟ وہ بولی، میں میڈم کا حکم بجا لاتی ہوں۔ تجھ سے کیا کام لیتی ہے؟ وہ مسکرائی بولی، تجھے پتہ چل جائے گا۔ میرے پاس کیا کرنے آئی ہو؟ تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ اگر تم چاہو گے تو آئندہ بھی آتی رہوں گی، برا مناؤ گے تو کبھی نہیں آؤں گی۔ اس نے براہ راست میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں کوئی بھی جواب نہ دے پایا۔ وہ بولی، کیا تمہارے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ موجود ہے؟ میں نے خالی ذہنی کی کیفیت میں اسے دیکھا، بولا، میں سمجھا نہیں تم کہنا کیا چاہتی ہو۔ میں کچھ کہنا نہیں، تمہیں اپنے کمرے میں لے کر جانا چاہتی ہوں۔ وہ امید بھرے لہجے میں بولی، مگر کیوں؟ میں گھبرا سا گیا۔ یہ تو تمہیں وہیں جا کر پتہ چلے گا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو۔ کیا یہاں کسی نے دیکھا ہے؟ وہ شوخی سے بولی، یہ تو گیسٹ ہاؤس ہے، ساری کوٹھی ہی گیسٹ ہاؤس ہے، ڈرو مت، چلو میرے ساتھ، تجھے کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ میں اس کے ساتھ کہیں نہیں جانا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیا ہوا کہ میں اس کے ساتھ چلنے پر تیار ہو گیا۔ گیلری میں پہنچ کر اس نے میری کمر میں اپنا بازو حمائل کر دیا، اپنا آدھا وزن مجھ پر ڈال کر اٹھلاتی بولی، دیکھو عورت کیسے مرد کو اپنے پیچھے چلانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ میں ایک جھٹکے کے ساتھ اس سے علیحدہ ہو گیا، اپنی سانسیں ہموار کرتے بولا، اگر تمہارا رویہ یہی رات جاؤں گا۔ اس نے ایک ذرا مسکرا کر میری بات مان لی۔ گیلری کے آخری سرے پر کشادہ سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ ہم دونوں دبے پاؤں چلتے ہوئے فرسٹ فلور پر آئے۔ بڑا ہال کمرہ خالی تھا، اسے عبور کر کے ہم ایک کارپیٹڈ گیلری میں داخل ہوئے۔ یہ گیلری بھی آخری سرے تک خالی تھی۔ شاید رات کے اس پہر میں کسی کے بیدار ہونے کا احتمال نہیں تھا، اس لیے وہ کمال اطمینان سے اپنے کمرے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا کمرہ گیلری کے آخر پر واقع تھا۔ اس کے کمرے کی آرائش بینہ ویسی ہی تھی جیسی میرے گیسٹ روم کی تھی۔ اندر سرخ رنگ کا نائٹ بلب روشن تھا، جس کی مدھم روشنی میں پہلی نظر میں کچھ واضح دکھائی نہیں دیا۔ آنکھیں دیکھنے کی عادی ہوئی تو پتہ چلا کہ سونے کے بیڈ پر کوئی لڑکی سو رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کمرے میں اکیلی نہیں رہتی۔ میں نے سوالے نظروں سے دیکھا۔ اس نے سرگوشی کی، یہ میری نئی روم میٹ ہے، میڈم نے اسے 1 گھنٹہ قبل میری تحویل میں دیا ہے۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ سونے والی ہماری آوازوں کے سبب بیدار ہو جائے، تبھی رازدارانہ کیے ہوئے تھی۔ میں ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ مجھے کیا دکھانے کے لیے لائی ہے۔ میں نے پوچھا، ہاں تم مجھے کیا دکھانا چاہتی تھی؟ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور کھینچتے ہوئے بیڈ کی دوسری جانب لے گئی۔ اب سوئے لڑکی کا چہرہ میری جانب تھا، روشنی کم تھی۔ میں نے اکتاوی انداز میں کہا، اسے دیکھ لیا، اب کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، پلٹ کر دروازے کی دائیں جانب دیوار میں نصب سوئچ بورڈ تک گئی، ایک بٹن پش کیا، کمرہ یک بار کی روشنی سے معمور ہو گیا اور میری آنکھیں چندھیا گئی۔ میں نے فوراً آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ چند ثانیوں کے بعد میں نے ہاتھ ہٹائے، ناگہاں نظر خوابیدہ چہرے پر پڑی تو میں بری طرح چونک گیا۔ میرے پورے بدن کا خون میری آنکھوں میں سمٹنے لگا اور یہ محسوس ہوا جیسے میری ٹانگوں نے اچانک میرے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا ہو۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے پہلو کے بل لیٹی ہوئی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ میں اسے لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ سردار حیدر خان کی بیٹی اسما تھی، جس پر خالہ جی جان سے فریفتہ تھا۔ میں نے گردن موڑ کر سونیا کو دیکھا، وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ بولی، یہ کون ہے؟ میں نہیں جانتی۔ یہاں تک کیسے پہنچی؟ میں نہیں جانتی۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ یہ شکل سے معصوم اور اچھے گھر کی لڑکی معلوم۔ میں نے خواب اسما کے چہرے کو غور سے دیکھا، نیند کے گہرے استغراق میں تھی، تابندہ چہرے پر زلفیں بکھر کر سایہ کر رہی تھی۔ میں نے چند لمحوں میں بہت سوچا، مگر اس کی یہاں موجودگی کا سبب سجھائی نہ دیا۔ اس کا میڈم سے کیا تعلق تھا؟ یہ بھی نہ کھلنے والا عقدہ تھا۔ ایسے میں میرے کندھوں پر لمس آن ٹھہرا۔ گردن موڑ کر دیکھا، سونی نے اپنا چہرہ میرے کندھے پر ٹکا دیا اور آنکھیں موند کر مسکرا رہی تھی۔ میں آہستگی سے ہٹ گیا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی بولی، قریب آتی ہوں تو دور چلے جاتے ہو، دور ہو جاؤں گی تو قریب آنے کے لیے ترسو گے۔ میں نے اس کی بات سنی کرتے ہوئے کہا کہ یہ سو رہی ہے۔ اس نے ایک ادا سے سر ہلایا، نہیں، بے ہوش ہے، پھولوں کی سیج پر سوئی تھی، ہوش میں آئے گی تو خود کو غلاظت کے ڈھیر پر دیکھ کر آدھی مر جائے گی۔ سونی اپنے لہجے سے بہت پڑھی لکھی لگتی تھی، باتیں بھی الجھی کرتی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ بتایا تو ہے، وہ اٹھلائی۔ اس کے انگ انگ میں شوخی اور شباب کی چنگاریاں بھری ہوئی تھی۔ وہ سنبھلنے کا موقع دیے بغیر قریب ہو کر حواس پر چھانے لگتی تھی۔ وہ خوبصورتی میں کسی بھی طور اسما سے کم نہیں تھی، مگر میری تمام تر توجہ اسما کی جانب مبذول تھی۔ میں نے کہا، اگر تم اسے جانتی نہیں تو پھر یہ بے ہوشی کی حالت میں تمہارے کمرے میں کیوں لیٹی ہوئی ہے؟ میڈم نے اسے میری تحویل میں دیا اور کہا ہے کہ اس کا خیال رکھوں، اسے کمرے سے ایک پل کے لیے بھی باہر نہ جانے دوں۔ تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ میں مخمصے میں پڑ گیا، میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے سوال پر اس کے چہرے پر اداسی کی ایک پرچھائی لہرائی۔ بولی، بڑے سال پہلے
میں ایسے ہی شبانہ نام کی ایک لڑکی کی تحویل میں آئی تھی۔ سفید چادر والے بیڈ پر سوئی تھی، دھبوں سے اٹے ہوئے بیڈ پر بیدار ہوئی۔ تب سے آج تک واپسی کی راہ نہیں ملی، تو میں کچھ سمجھ نہ پایا۔ میں تمہیں نہیں جانتی، اسے نہیں جانتی، مگر تم دونوں کی شکلیں بتاتی کہ تم اچھے اور شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ بھٹک کر ادھر آ نکلے ہو یا بھٹکائے گئے ہو، آج واپس چلے جاؤ گے تو زندگی گزارنے کے قابل ہو جاؤ گے، یہیں کہ ہو جاؤ گے تو تمام عمر کانٹوں سے الجھتے رہو گے۔ میں چند قدم پیچھے ہٹ کر آرام دہ کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے میرے پیروں میں فرش پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ میرے گھٹنوں پر رکھ دیے بولی، سچ کہتی ہوں، یہاں جو بھی لایا جاتا ہے اسے یہی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ کوئی سمجھ جاتا ہے، کوئی مجھے احمق سمجھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ بنگلہ میڈم کا ہے، میڈم کا حکم چلتا ہے، وہ ہماری سانسیں اپنی مٹھی میں دبائے رکھتی ہے۔ میں عجیب سی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ میڈم شکیلہ میری محسنہ تھی۔ سونے کے چہرے پر سچی عبارت پڑھنے کے باوجود بھی دل میڈم کی طرف سے میلا نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر یقین کرنا محال تھا تو اس کی بات کو رد کرنے کا بھی جواز نہیں تھا۔ میں نے کہا، تم میڈم کے ساتھ رہتی ہو، میڈم کا کھاتی پہنتی ہو، اسی کو ڈستی ہو، یہ کیا ہے؟ اس نے جلدی سے کہا، میں اس کا نہیں، وہ میرا کمایا ہوا مال کھاتی ہے۔ رہی بات ڈسنے کی، تو میرے ڈسنے سے ایک معصوم لڑکی اپنی دنیا میں پلٹ جائے تو کیا بری بات ہے؟ کہ پہلے بھی تم نے ایسا کیا ہے؟ ہاں، میں 2-3 لڑکیوں کو اس جہنم قدے سے نکال چکی ہوں۔ یہاں ایسا کیا ہے جس کی بنا پر تم اتنی خوبصورت کوٹھی کو جہنم قدہ قرار دے رہی ہو؟ وہ قدرے زچ ہو کر بولی، تم اتنی تفتیش کیوں کر رہے ہو؟ سیدھی سی بات ہے، یہ ہر وقت جسم کی آگ دہکتی رہتی ہے جس پر میڈم کی دیگچی چڑھی رہتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ تم اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتے ہو۔ میں اس کی مدد کرنا چاہوں گا؟ میں اب بھی شدید الجھن میں تھا۔ نیکی اور برائی کی فلسفی کو مانتے نہیں ہو کہ تم مسلمان نہیں ہو؟ وہ استجاب آمیز لہجے میں بولی، میں بتا رہی ہوں کہ گناہ کی دلدل ہے، میرا جسم لاکھوں ہزاروں میں بکتا ہے جس سے مجھے بھی راتب ملتا ہے۔ اس کا بدن بھی شوکیس میں لگا دیا جائے گا، لاکھوں کمائے گی مگر صرف میڈم کے لیے، ہر رات مرے گی، ہر صبح جیے گی، یہاں سے نکل بھاگنے کی کوشش کرے گی مگر کٹے پروں والے کبوتر کی طرح یہیں چکراتی رہے گی۔ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، تمہارا جسم، خون اور تمام طاقتیں میڈم کے ہاتھ گروی رکھی جائیں گی۔ وہ تمہارے ہاتھوں میں گن پکڑا کر اپنے دشمنوں کو گولی مارے گی، تمہارے ہاتھوں منشیات کی سپلائی دے کر ہزاروں گھروں کے چراغ بجھائے گی۔ کہ تم نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ تم نے خدا کے سامنے پیش نہیں ہونا حشر کے دن؟ میرے بدن کا خون چہرے میں سمٹ آیا۔ وہ بڑی روانی سے اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ گئی تھی جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میڈم اتنے قبیح کام کرتی تھی، حیرت کی بات تھی۔ اگر میں نے اسے معصوم اور کاروباری خاتون سمجھا تھا تو یہ میری فاش غلطی تھی، کیونکہ میں اس کا رسوخ دیکھ چکا تھا۔ یہ دبدبہ، یہ دولت عام اور صاف ستھرے کاروبار سے حاصل نہیں ہوتی۔ کسی بھی تاجر کے سامنے شہر کا ایک تھانے دار اس طرح سر نہیں جھکاتا جس طرح میڈم کے سامنے میں نے تھانے دار کا جھکا ہوا سر دیکھا تھا۔ مجھے سونے کے کمرے میں آئے کافی دیر گزر گئی تھی، کسی نے بھی دخل نہیں دیا تھا۔ کوٹھی کے سبھی مکین خواب غفلت کے مزے لے رہے تھے۔ یہ وہ لمحے تھے جب مجھے جان سے پیاری پروین کا اغوا، سائیں دلجیت کا قتل اور خالے کا غیاب مضطرب نہیں کر رہا تھا، بلکہ میں نئی پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسما بدستور بے ہوش تھی۔ میں کرسی سے اٹھا، سونے سے بچ کر بیڈ کے پاس آیا اور اسما کو بغور دیکھنے لگا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، تیکھے نقوش، گھنگھرائی ہوئی سیاہ اور دراز زلفیں، ملی جلد اور گلاب کی طرح کھلا کھلا رنگ۔ میں نے پلٹ کر سونیا کو دیکھا، اس کا حسن 14ویں کے دھلے ہوئے چاند کی طرح آنکھوں میں کھب رہا تھا۔ وہ بولی، یہ دیکھ رہے ہو کہ ہم دونوں میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ اس کے لہجے میں استہزاء اور شرارت کے عناصر غالب تھے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو بولی، سچ کہتی ہوں، آج یہ خوبصورت ہے کیونکہ اس کا دامن اجلا ہے، کل میں خوبصورت قرار پاؤں گی کیونکہ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہوں گی۔ میری مانو، اسے لے کر کوٹھی سے نکل جاؤ، دنیا بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں پناہ مل جائے گی، زندگی گزارنے کا راستہ مل جائے گا۔ اس کے ساتھ شادی کر لینا، چونکہ اسے میڈم یہاں لائی ہے اور جسے میڈم گھر سے اٹھا لائے اس کی واپسی کے تمام راستے بند ہوتے ہیں۔ یہ واپس اپنے گھر گئی تو اسے کاٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ اس کے لہجے میں خوفناک سنگینی اتر آئی۔ میرے مقابل آن کھڑی ہوئی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، خاموش کیوں ہو؟ کیا مرد نہیں ہو؟ زندگی میں ایسا موقع ایک مرتبہ ملتا ہے، آدمی ادھر ہو جائے تو دنیا چمنزار دکھائی دیتی ہے، ادھر جائے تو آگ کی لپٹوں سے عمر بھر کا واسطہ پڑ جاتا ہے۔ میں نے اپنا رخ سوئی ہوئی اسما کی طرف کر لیا، خوابیدگی کے عالم میں بہت معصوم لگ رہی تھی۔ ایسے وقت جب میں سونیا کی باتوں کے سحر میں گرفتار ہو رہا تھا، میرے ذہن میں سائیں دلجیت کے منہ سے آخری ساعتوں میں نکلا وہ لفظ گونج اٹھا،
حیدر خان۔ وہ سردار حیدر خان کی بیٹی تھی جس نے میری بہن کو سائیں دلجیت کے ذریعے اغوا کیا تھا۔ نفرت کی ایک آتش فشانی لہر میرے تن بدن میں اتر گئی۔ ایسی لہروں کا مقابل کوئی اور جذباتی کیفیت یا ہمدردی کا جذبہ نہیں ٹھہر سکتا۔ ایک بند اقدابہ ہونے لگا۔ ممکن تھا میڈم نے اسما کو پروین کی بازیابی کے لیے اغوا کیا ہو۔ وہ سردار حیدر سے اسما کے بدلے میں پروین کو مانگنا چاہتی ہو۔ یہ سوچ آتے میرے ذہن میں سونے کا بیان کیا ہوا تمام فلسفہ ہوا ہو گیا۔ میرے جبڑے کے اعصاب تن گئے، سر تفہیمی انداز میں ہل گیا۔ پلٹ کر بولا، سونیا، میں اس لڑکی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میڈم میری محسنہ ہے۔ احسان کا بدلہ احسان سے دینا ہماری روایت میں شامل ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا میں نے اب تک جو بکواس کی ہے وہ سب فضول رہی؟ نہیں، میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، تم بہت اچھی لڑکی ہو، مگر میں تمہارے اچھے خیالات پر شاباش کہنے کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہ تم میڈم کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، خواہ اس لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے۔ تمہاری زندگی تباہ ہوگی بقول تمہارے، تو کیا یہ آسمان سے اتری ہوئی ہے؟ میرے لہجے میں طنز کی کاٹ تھی۔ ایک نہ ایک دن تم میڈم کو بھی چھوڑ ہی جاؤ گے، تب چھوڑ کر جانے سے پہلے میڈم کو بتا دوں گا، وہ تمہیں گولی مار کر سڑک پر پھینکوا دے گی، جانے نہیں دے گی۔ وہ پورے یقین سے بولی۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ کیا مطلب؟ یہاں کی دنیا کے راز تمہارے سینے میں ہے جو کسی وقت ثبوت بن کر میڈم کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیں گے۔ میڈم بانس کو جلا دیتی ہے تاکہ اس نام کی بانسری بجنے کا خطرہ نہ رہے۔ وہ مجھے ڈرانے کے انداز میں بولی۔ خوف کی ایک لہر میرے بدن میں اتر گئی، مگر میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے اپنی اس کمزوری کو آشکار نہیں ہونے دیا۔ بولا، پرواہ نہیں، میں مرنا قبول کر لوں گا، مگر منافقت کی سانس پھیپھڑوں میں نہیں اتاروں گا۔ کہ اب میں جا سکتا ہوں؟ وہ برق کسی تیزی سے میرے پہلو سے نکل کر میرے دروازے کے بیچ حائل ہو گئی۔ میں نے کہا، اب کیا ہے؟ وہ ادا سے بولی، نیکی نہیں کرنا چاہتے تو نہ صحیح گناہ ہی کر لو۔ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ اس نے میرے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر دھکیلا۔ بس پا نہیں کر پائی تو تحسین امیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، طاقت ہے مگر فتح کا جذبہ نہیں، تم کیسے مرد ہو؟ میں نے کہا، مجھے جانے دو، اگر میروشا جاگ گیا تو مجھے موجود نہ پا کر پریشان ہو جائے گا۔ اس نے ہونٹ سکیڑے بولی، اس کا فکر نہ کرو، وہ سکڑا عاشق گھوڑے بیچ کر سوتا ہے، سر پر بم پھٹے تب بھی نہ جاگے۔ وہ مجھے پسپائی پر مجبور نہیں کر پائی تھی۔ ناکامی کی خفت مٹانے کے لیے میرے سینے میں سر چھپانے کی کوشش میں مجھ سے چمٹ گئی۔ خالے کی بہن بلو نے مجھے اپنی جوانی سے روشناس کرایا تھا، سمجھایا تھا کہ جوانی کی آگ کی اپنی تمازت ہوتی ہے، جلاتی ہے تو خاکستر نہیں کرتی بلکہ شعلہ بنا دیتی ہے۔ خالدہ عرف بلو کی تمازت اور تھی، سونیا کی لپک بہت تندرو تھی کہ لمحوں میں پورے بدن میں اتر گئی۔ میری سانس غیر معتدل ہونے لگی۔ میں نے سنبھل کر دامن چھڑانا چاہا، مگر اس کی گرفت کو وارفتگی نے مضبوط کر دیا تھا۔ میں نے جب کہا کہ مجھے چھوڑ دو، جانے دو، تو میری آواز میری سماعت کو بھی کمزور کرنے لگی۔